शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अव्वलीन वल आखिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिन व मोमिनात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्फत कुरान में जो है वो सूरह तौबा की तफसीरी सिलसिला जारी है और आप सब जानते हैं कि सूरह तौबा जो है वो गदीर की असास है। और आज जिस बात का हम अहाता करेंगे वो इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के होने की दलील पे बात होगी कि उसकी क्या दलील कुरान दे रहा है और किस चीज़ से हम मुराद लेते हैं और किस से इमामों ने हमें अलैहिमुस्सलाम ने हमें हिदायत दी है कि जो है वो इमाम के मौजूद होने, इमाम के कायम होने और इमामत की अपनी दलील है ये आयतें। तो ये आयत नंबर 36 है, 36वीं आयत है कुरान की और मैंने इसकी आपके सामने तिलावत की, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं इन्ना इद्दतश शहूर, बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती जिस दिन से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, अल्लाह की किताब में 12 ही महीने हैं, जिनमें से 4 मुहतरम हैं। सीधा साधा सा कायदा यही है, बस तुम इन महीनों के बारे में अपने आप पर जुल्म ना करो और मुशरिकों से इकट्ठे होकर लड़ो, जैसे कि तुमसे इकट्ठे होकर लड़ते हैं, और ये समझ लो कि अल्लाह परहेजगारों का साथ है। तो देखिए कुरान के 70 ज़ाहिर है, ये तो हम कह रहे हैं 70 है, अल्लाह बेहतर जानता है और हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन तौर पे जानते हैं कि कुरान के कितने ज़ाहिर हैं और कितने बातिन हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, he says there are 70 the inner and the 17 outer of the Quran Pak. So nobody can interpret the Quran because Imam अलैहिमुस्सलाम they are the actual लोग हैं जो कुरान को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, समझा सकते हैं और हर शख्स के हिसाब से उसे समझा सकते हैं। जैसा जो शख्स, जैसी उसकी ज़हनियत, जैसी उसकी सोच होगी, तो आइम्मा अलैहिमुस्सलाम उनको उनके हिसाब से इस कुरान से इल्म देते हैं। सिर्फ यही नहीं है कि ज़ाहिर कुरान जो है सिर्फ एक ज़ाहिर ही नहीं रखता, इतने सारे ज़ाहिर और इतने सारे बातें हैं उसके। तो जिसको जैसी ज़रूरत होती है वो इमाम से लेगा तो यकीनी बात है कि वो कामयाब होगा और अपने तौर पर उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा और बहुत कोशिश करेगा कि ये ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो ख़ुद अपने तौर पे कोशिश करते हैं, चाहे वो समझ भी लें, लेकिन उन्हें उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि वो इसका इल्म, इसका ज़ाहिर बातिन, इससे जो मुराद है वो सब जो है मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से हासिल करें, तो वो फ़ायदा मंद भी होगा और जो है उनको इस तरह से खामखा की जो कहा जाए ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आइम्मा जो उसका असल जानते हैं वही बेहतर तरीके से कुरान की तफसीर कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना कोई मुफस्सिर है और ना कोई मुफस्सिरा सिवाय मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के, क्योंकि वही असल जानते हैं। हम तो वही हैं जो किताबों से हमें मिल रहा है, जो हम किताबों से समझ रहे हैं, जो हम किताबों से देख रहे हैं, जो सीना बासीना अब तो हमारे सीनों में भी नहीं है, क्योंकि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहू ताल्लुक़ में तो हैं, लेकिन हमारे सवालों के जवाब भी हमें गैब से मिल ही जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो कहा जाए कि इल्म है वो हम किताबों से ही या अपने उलमा से या ज़ाकिरीन से ही ये इल्म हासिल कर रहे हैं। और इस बात पे हमें खुशी है
کہ جو کتاب میں علم ہے موجود وہ اوتھینٹک ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ تحریف یا اس قسم کی کوئی کہانی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور آپ وہی بات ہے کہ سب سے آسان ترین جو رول دے دیا ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کو جو ہے وہ قرآن پہ رکھ کے جو قرآن پہ اس حدیث کو رکھیں اور اس کو انالائز کریں۔ یہ آسان سی بات بتا دی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ دیکھو ہماری جو حدیثیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو اسیس کرنا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو اس کو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کی ورڈنگ کے ساتھ آپ میچ کریں۔ اگر وہ صحیح لگتی ہیں تمہیں، یعنی کہ انالیسس آپ ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، قرآن اتنی آسان سی چیز ہے اور قرآن اتنی ہی مشکل سی چیز ہے کہ اگر اماموں کے در سے نہ لی جائے تو بہت مشکل ہے، اور اگر اماموں کے در سے لیا جائے قرآن تو آسان سی چیز ہے۔ تو قرآن سب کے لیے، جب بدو سمجھ سکتے ہیں قرآن کو تو ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس زمانے کے سب سمجھ سکتے ہیں، صرف آپ کو کتاب کھولنا ہے اور سمجھنا ہے۔ کوئی سائنس اس کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسی الگ چیز ہی نہیں ہے، قرآن آسان سی چیز ہے۔ اگر کوئی قرآن کو یہ کہے کہ جی حفظ کر لیجئے اور آئیے مناظرہ کر لیجئے تو یہ الگ چیز ہے، اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو علم مجھ تک پہنچا ہے میں اس علم کو ان تک پہنچاؤں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خواہش ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح سے وقت کی کمی ہے تو لوگ تھوڑے وقت میں بھی، آپ دیکھتے ہیں 15 منٹ کا ہی میرا پروگرام ہوتا ہے، 15 منٹ ہی یہ سن سکیں تو بہت ساری نالج جو ہے آپ کو مل جائے گی قرآن سے ریلیٹڈ، کہ ہمارا قرآن معصومین علیہ السلام کی فضیلت کیسے بیان کر رہا ہے۔ تو ہمارا عنوان ہی یہی ہے کہ فضیلت محمد و آل محمد ہم قرآن کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں ہے، اور ظاہر وہ حدیث کے بغیر آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جو بھی حدیث ہوگی اس کو آپ کو پرکھنا ہے، کس کے حساب سے؟ قرآن کی آیات کے حساب سے۔ تو جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی، اور اس میں جو ہے پروردگار عالم ظاہر بظاہر یہی بیان کر رہا ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت، اور ہمیشہ سے 12 ہی مہینے تھے، ایسا نہیں تھا کہ 13 مہینے تھے، کیونکہ یہ کیلکولیشنز ہیں کافی، یہ ڈیپلی اس کی اسٹڈی بھی ہوئی ہے، اور مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ نے اس کی پوری انالائز بھی کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میری 3ری جلد کے اندر آپ لوگ اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کے اوپر کے مہینوں کی تعداد اور کس طرح سے رومنز نے کیا اور یہودیوں کی کیا کیلکولیشن تھی، وہ ساری کیلکولیشنز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کے دنوں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم یہی فرما رہا ہے کہ اس کے پاس 13 مہینے نہیں تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ وہ 13 مہینے بھی ہو جاتے تھے، انسان جو منا رہے تھے نا اس میں 13 مہینے بھی ہو جاتے تھے، تو سال کا حساب جو ہے وہ بگڑتا رہتا تھا، لیکن اللہ کے ہاں اول دن سے کیا ہے کہ 12 مہینوں ہی کی تاریخ ملتی ہے، 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینے ایک سال کے اندر 1 سال بنتا ہے، لیکن دوسرے جو انسانوں نے کیلکولیشن کی تھی وہ 13 مہینے بھی بنا دیتے تھے، وہ جوڑ جاڑ کے اور کیسے کر کے، پوری ایک اسٹڈی ہے وہ بھی۔ تو کیا ہے کہ لیکن صرف بات یہ کہ دیکھیں اسلام کا جو رول ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لا کے امپلیمنٹ کیا ہے، بلکہ حضرت آدم سے ہی وہ رولز چلے آ رہے تھے، لیکن لوگ اس سے ڈسٹریکٹ ہو چکے تھے، لوگ اس میں ترمیم کر رہے تھے، لوگ اپنے حساب سے اس میں جو ہے وہ مائنس پلس کر رہے تھے۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاءوں کو نازل فرماتا رہا، تاکہ انسان سے ہدایت لے سکتا ہے، کسی اور فرشتے یا کسی اور سے نہیں لے سکتا ہے، اپنا جیسا ہی دیکھے گا، یعنی کہ جسمانی طور پر، نوری طور پہ نہیں، نوری طور پہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہی صرف ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے نور کا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، تو اس کے بعد سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان 4 مہینوں میں کیا ہے، یہ محترم مہینے ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، ہمیشہ سے حضرت آدم سے یہ محترم مہینے ہیں، اور اس کو ہر مذہب اس کو محترم جانتا رہا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں وہ 4 مہینے کون سے، اپنے باندھ لیجئے کہ اپنے پھلو سے باندھ لیجئے، یا اپنے رومال میں باندھ لیجئے، یا اپنے دل میں اس بات کو سما لیجئے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محترم ہیں، اور اس کے محترم ہونے کی بھی وجوہات سب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم جو ہے
ٹھیک ہے، اس میں جنگ وغیرہ یہ نہیں ہو سکتی ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، ذیقعد کا ہے، ذی الحج کا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم ہیں، جس میں اللہ صرف نیکی نیکی ہی چاہتا ہے۔ اس طرح سے دیکھیں، محرم سال کا شروع ہے، اس کے اندر جنگ کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ پیسفل مہینے ہیں، یعنی لڑائی جھگڑا نہیں کرو بلکہ اللہ اللہ کرو، اپنے دین ایمان کو جو ہے مضبوط کرو۔ اسی طرح ذیقعد اور ذی الحج، یہ سارے آپ دیکھیں سیکوینس میں اس طرح سے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک جو ہے رجب کا مہینہ، اور رجب کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ نے اپنے مہینے کے اندر جو ہے وہ جنگ اور جدل جو ہے وہ حرام قرار دی، اور بہت سارے اس کے اندر بھی ہیں، لیکن میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ ہر مذہب نے اس کی تکریم کی ہے، سوائے مسلمانوں کے جو کہ محرم میں کربلا کا جیسا جنگ مسلط کی امام حسین علیہ السلام نے۔ اور یہ سب آپ لوگ جان لیں کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنا دفاع کیا تھا، نہ کہ جنگ کی تھی۔ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پہ جائیدادیں یا زمین نہیں خریدتا ہے، وہ اپنی جائے مدفن نہیں خریدتا ہے، وہاں پہ وہ جا کے جنگ کرتا ہے، کیونکہ اب اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ میں سب چیز پہ قابض ہو جاؤں۔ تو امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے نہیں بلکہ دفاع اور جو ہے عمل بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے گئے تھے، اور شریعت کا اتباع کروانے گئے تھے، کیونکہ وہ شریعت کے داعی تھے، اور شریعت کے امامت جو ہے وہ شریعت کا پروٹیکشن کرے گی، اس لیے امام حسین علیہ السلام گئے تھے۔ اور اب میں بتاتی چلوں کہ دیکھیں ظاہری طور پر یہ 4 مہینوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یا کیا مراد سے، اور معصومین علیہم السلام ہی جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ باطن کیا ہے۔ تو باطن اس آیت کا یہ ہے کہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں دریافت کیا ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے، کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتاب میں 12 ہے، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کو کہ ہمیشہ سے 4 تھے، اور 4 مہینے محترم ہیں، یہی سیدھا دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ پھر میرے مولا و آقا نے جابر بن عبداللہ انصاری کو غور سے دیکھا اور فرمایا، اے جابر، سال سے مراد میرے دادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رہی بات مہینوں کی تو وہ 12 ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، اور پھر میرا بیٹا جعفر علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کا بیٹا علی، پھر ان کا بیٹا محمد علیہ السلام، پھر ان کا بیٹا، اور پھر ان کا بیٹا حسن علیہ السلام، اور پھر ان کا بیٹا محمد علیہ السلام۔ یہ 12 ائمہ علیہم السلام ہیں، یہ اللہ عز و جل کی حجت ہیں، اور اس کی مخلوق پر اور اس کے علم اور وحی کے خازن ہیں۔ اندازہ لگا لی کہ خزانہ ہے، خزینہ ہے، یہ معدن رسالت ہیں۔ اور جہاں تک 4 مقدس مہینوں کی بات ہے تو یہ سیدھا سادہ دین ہے۔ ان میں 4 ہم نام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام، ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ، سمجھے، علی ابن محمد علیہ السلام۔ ان ائمہ پر ایمان ہی سیدھا دین ہے، سو تم ان کے مقابلے میں خود پر ظلم نہ کرو، کسی شک میں نہ پڑو۔ یہ وہ ہیں جن کی طرف تم لوگوں کی ہدایت کی گئی۔ اب بتائیے کہ یہ کوئی شخص اور کہہ سکتا ہے، یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ 4 اہم لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں، جو کہ جن کے نام جو ہیں وہ علی ہیں اور محمد ہیں، 4 اور 4 کے سیٹ ہیں، کہ 4 ائمہ کے نام این سے ہیں، اور 4 ائمہ کے نام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، اور کلنا محمد۔ تو علی بھی محمد ہے، محمد بھی علی ہے، اور سب کس سے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ آیت جو ہے یہ خصوصاً نازل ہوئی ہے ہمارے اماموں کے لیے، اور ان کی تعداد بھی بتا دی۔ اب کسی کو شک ہو، کوئی ہو اور ایمان نہ لائے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ یا اللہ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے پروردگار۔ جو لوگ حضرت آدم سے لے کے آج تک مومن و مومنات
مدفون ہو چکے ہیں ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے مولا آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما دے۔ پروردگار ہم سب جو ان کے مشتاق ہیں، ہم سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اور جو نسلیں گزر چکی ہیں ان سب کو مولا آقا کی کنیزی اور غلامی عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے مشکلات میں ہیں، پروردگار ان سب کی اعمالوں کو درست فرما، ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار جو لوگ اپنے رزق و رازگار کی وجہ سے پریشان ہیں، پروردگار ان سب کو آج ابھی اسی وقت بہترین رزق اور روزگار عطا فرما دے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم۔ والسلام رباب کاظمی۔